Jazakallah khair, Brother Zaid Patel. Quite informative, and I hope some have decided to come inside the compartment, including myself. Without wasting any more time, if there are any questions related to the topic. We don't have much time. If there are any questions, please. Any questions from the ladies? You can pass it on. All right, you prepare the questions. Let me deliver a vote of thanks. If there are any questions, let it come. We have, as there is a time constraint, we will utilize this time. On behalf of the organizers of this event, I would like to express gratitude to all those who have contributed directly and indirectly for conducting this event in the best possible way. This event is an individual's vision conceptualized and carried out by friends with cooperation of well-wishers is culminating in next few minutes, inshallah. I feel it is very appropriate to express gratitude to those involved for the job well done. First and foremost, we thank Almighty Allah, the one and the only one. Indeed, all praise is unto Him for making this event much better than what we have expected. Alhamdulillah. Next in line, I feel there is no words will justify in thanking Brother Zaid Patel for his cooperation in attending this event and for excellent lecture on the subject, how to be a strong woman. Brother Zaid Patel has rendered his duty and the onus is now on us how to accept it and practice it in our daily life. The biggest thanks to Brother Zaid Patel will be the acceptance from us that he will bargain for. May Allah subhanahu wa ta'ala bestow supreme health to Zaid Patel Sahab with his to cope with his traveling schedules. Many thanks to Master Shamal for Kirat, Master Nabil for translation, and Brother M.H. Hamid for brief introduction of Zaid Patel. Special thanks to Karnataka Salafi Association for their cooperation as well as for providing us video shooting materials. Thanks to Brother Mansoor for video shooting the whole event. Very soon you will find this in YouTube, inshallah. We express sincere gratitude to all the guests present here. There was unprecedented delay in the beginning. Your patience was extraordinary. We thank you for being the best audience. It is obvious that this kind of an event requires funds to meet various expenses. Alhamdulillah, funds were raised through several donors. We thank all of them and pray to Almighty Allah to bless
with barakah on their earnings. Word of thanks will be incomplete if I do not mention and express gratitude to Brother Abdul Latif and Muhammad Ali from Oceana Restaurant. They both were very instrumental in smooth conducting of this event. Prior concluding my word of thanks, I from the bottom of my heart, on behalf of the organizers, express sincere gratitude to one and all who has facilitated smooth conducting of this event. Jazakallah khair. May Allah accept and reward us our efforts. Brother Zahid Patel will continue his answers. We have a question. یہاں پہ ایک سوال آیا ہے کہ معاف کرنے کی فضیلت کیا ہے اور کیوں معاف کریں؟ دیکھیے، معاف کرنے میں بہت ساری فضیلتیں ہیں. سب سے پیاری فضیلت یہ ہے، قرآن کی سورہ نور کی آیت ہے، سورہ 24 آیت نمبر 22. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. معاف کرو، درگزر کرو. کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ معاف کرو، درگزر کرو. درگزر یعنی اوور لک کی، سوچیں نہیں اس کے بارے میں، جسٹ سوچیں ہی. اللہ تعالیٰ نے کہا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے. اللہ تمہیں معاف کرے پسند ہے کہ نہیں پسند ہے؟ ہم سب کو پسند ہے کہ نہیں پسند ہے کہ اللہ معاف کرے ہمیں؟ پسند ہے نہیں پسند ہے؟ پسند ہے نا. تو اللہ نے کہا معاف کرو تم بھی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ معاف کرنے کی کیا فضیلت ہے. ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں کہ تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ہر منڈے کے دن اور تھرسڈے کے دن. فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیء. ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اسے معاف کیا جاتا ہے. الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء. سوائے اس شخص کے جس کے اور اس کے بھائی کے بیچ میں دشمنی ہے. تو دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے انذروا ہذین حتی یصطلحا. یہ دونوں کا معاملہ پینڈنگ رکھتا ہے جب تک آپس میں صلح نہ کریں. مطلب معاف نہیں کریں گے تو اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا. ہم اگر معاف نہیں کریں گے تو ہمارا میٹر بھی پینڈنگ ہو جائے گا. اور یہ سب سے بڑی فضیلت ہے، یہی کافی ہم سب کو معاف کرے گا. آگے بڑھتے ہیں. سیکنڈ کوشچن. When bad times come, how can we know whether it is a test from Allah or punishment from Allah? Very good question. ہمارے لوگوں میں اکثر یہ تھنکنگ ہے کہ پریشانی یعنی سزا، پریشانی یعنی بھی کوئی سزا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا بخاری کی. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا. اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرے، یُصِبْ مِنْهُ. اللہ اسے آزمائش دیتا ہے. اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے آزمائش دیتا ہے. اور ایک اور حدیث ہے جو طبرانی میں صحیح سند سے ہے، ان عظم الجزائی ما عظم البلائی. بڑا بدلہ، بڑا انعام بڑی آزمائش کے ساتھ ہے. بڑی آزمائش آئے گی تو بڑا بدلہ ملے گا. بھائی MBBS ایگزام ٹف ہوتا ہے، SSC ایگزام اس سے بہت ایزیئر ہوتا ہے. لیکن MBBS ایگزام کے بعد ڈاکٹر بنتے ہیں، SSC ایگزام کے بعد SSC پاس. تو یہاں کیا ہے، ان عظم الجزائی ما عظم البلائی. بہت بڑا بدلہ بہت بڑی آزمائش کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فمن رضی فلہ الرضا. جو راضی ہوتا ہے آزمائش کے بعد بھی، اللہ سے راضی ہے تو اللہ بھی اس کے ساتھ راضی ہے. ومن سخط فلہ السخط. اور جو اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ کی ناراضگی ہے. تو میرے برادرز ان اسلام، یہ ہم یہ دیکھیں کہ بیڈ ٹائمز جو ہے کبھی ریوارڈ بھی ہو سکتا ہے. اللہ جس کے لیے اچھا چاہتا ہے اسے آزمائش دیتا ہے. اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے. ہم مانگتے ہیں اے اللہ دنیا کا بھی خیر دے، آخرت کا بھی خیر دے. ہم آزمائش مانگتے نہیں ہیں لیکن آگے تو صبر کرتے ہیں. آگے تو صبر کریں. اور کئی لوگ ہیں جو آزمائش کے وقت پر نعوذ باللہ اللہ کو برا کہنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو برا کہنے سے آزمائش چلے جاتی ہے کیا؟ ہاں، جیسے آپ سنیں گے لوگ بتاتے ہیں کہ ایسا بتایا جاتا ہے کچھ فلموں میں کہ جیسے بہت پریشانی آ جاتی ہے تو وہ لوگ جا کر، ہندوز میں کنسیپٹ ہے کہ جا کر اپنے بھگوانوں کو ہی برا بولنے لگتے ہیں، دھتکارنے لگتے ہیں. تو بھگوان جاگ جاتا ہے، پھر وہ ان کی مدد کرتا ہے. لیکن اسلام نے ایسا نہیں سکھایا. اللہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کیا پرابلم ہے بھائی. اللہ تعالیٰ کے علم ہے. اور جو ہوتا ہے ایک پتہ نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر. آزمائش آئے گی اللہ کی مرضی کے بغیر. تو اللہ جانتا ہے کیا اچھا ہے، ہم نہیں جانتے. تو اللہ سے اچھا گمان کرنا چاہیے، اللہ کے بارے میں غلطی سوچنا چاہیے. تو یہاں کوشچن یہ ہے کہ کیسے معلوم پڑے گا
کہ یہ کیا ہے تو نہیں معلوم پڑے گا. کبھی سزا بھی ہو سکتی ہے, کوئی گناہ معاف ہو جاتا ہے, کبھی آزمائش بھی ہے. ان اینی کیس جو بھی ہے, آزمائش سے ڈیل کیسے کرنا ہے؟ صبر کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. آزمائش کے ساتھ میں کیسے ڈیل کرنا ہے؟ اللہ پہ بھروسے کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. کیسے ڈیل کرنا ہے؟ 8 پوائنٹس انشاءاللہ یاد رکھیے. آگے, اور آدمی اپنا جائزہ بھی لے کہ کہیں میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا, اس کی سزا تو نہیں ہو سکتی. اپنا جائزہ بار بار لے, یہ بھی اس کا بینیفٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں چھوٹی سزا دیتا ہے لعلہم یرجعون, تاکہ وہ لوگ واپس آ جائیں. جب سزا تھوڑی آتی ہے نا تو لوگ تھوڑے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. تو اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. کبھی پریشانی ہے تو اپنا جائزہ تو لینا ہے, بلکہ نعمت کے ٹائم پہ بھی جائزہ لینا ہے. بہت پیسہ آیا, یہ بھی سوچو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے دنیا میں ہی دے دیا تمہیں, آخرت کا معاملہ ختم ہو گیا. تو نعمت کے ٹائم پہ بھی جائزہ لینا ہے, پریشانی کے ٹائم پہ بھی جائزہ لینا ہے. اگلا سوال کہ ایکسیڈنٹل نیچرل ڈیتھ اور ڈیسٹنی, بلیف ان ڈیسٹنی, کیا اس میں کوئی چیز بتا سکتے ہیں؟ کائنڈلی ایمفسائز آن ایکسیڈنٹل نیچرل ڈیتھ. دیکھیے, کسی کی ڈیتھ نیچرلی ہوئی, ڈیسٹنی میں پہلے سے اللہ کے علم میں ہے. کسی کی ڈیتھ بیماری سے گزرنے کے بعد ہوئی, اللہ کے علم میں ہے. ایوری تھنگ از ان Allah's knowledge, اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. تو یہاں پر یہ چیز جو ہونی ہے وہ ہونی ہے, یہ اللہ کے علم میں ہے. اور اس چیز سے ہمیں لڑتے نہیں رہنا چاہیے کہ یہ نہیں ہوتا, اگر ایسا نہیں گیا ہوتا, اگر وہاں پہ نہیں گیا ہوتا تو نہیں ہوا ہوتا, یہ نہیں ہوا ہوتا تو وہ نہیں ہوتا. تو ہم یہ دیکھیں, جب موت آنی ہے وہ آنی ہے. ہاں یہ ہے کہ کوئی شخص اگر سوئسائڈ کر کے مرتا ہے تو اس نے جو کام کیا غلط کیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کفر ہے. ہاں, سوئسائڈ کے بارے میں کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ یہ ایسی موت ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں, من قتل نفسہ بشیء عذب بہ فی نار جہنم, جو اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کرتا ہے اسے اسی چیز سے جہنم کی آگ میں سزا دی جائے. علماء کا فتویٰ میں آپ کو بتا دوں کہ جو بہت زیادہ ہائی سپیڈ میں ریکلیس ڈرائیونگ کرتے ہیں, جو خود سوئسائڈل ہو جاتا ہے کچھ سچویشن میں, تو کچھ علماء نے کہا کہ اتنے کلومیٹر پر آور سے زیادہ سپیڈ میں کوئی جائے نا تو مر جائے گا, تو سوئسائڈ میں کاؤنٹ ہوگا شاید. اللہ عالم, بہت خطرناک بات ہے. جو ایکسپرٹ ڈرائیورز ہوتے ہیں انہیں خیال رکھنا چاہیے اس چیز میں, لمٹ جو لمٹس ہیں. اوکے, واٹ از دا پروف اباؤٹ دا دعا آفٹر فرض پریئر؟ موضوع سے تعلق نہیں ہے, بٹ آئی ٹیل یو کہ جنرلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دبر الصلاح, جو صلاح کا جو اینڈنگ ہے, صلاح کا جو اینڈنگ ہے اس کی فضیلت والی حدیث سے ملتی ہے. دبر سے سلام کے پہلے اور سلام کے بعد میں دونوں آتا ہے. لیکن سلام کے بعد میں ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل عمل, کیونکہ ہمارے سامنے ہے زندگی بھر کا, 23 ایئرز دنیا میں رہے, اور انہوں نے بتایا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا. تو دبر الصلاح میں دعا کی فضیلت ہے, لیکن وہ دعائیں جو جنرل اذکار وغیرہ کی شکل میں پڑھی جاتی وہی ہے. خاص ہاتھ اٹھا کر کے کبھی دعا کرنا ہے, آدمی کر بھی لے, کوئی حرج نہیں, لیکن خاص اہتمام کے ساتھ میں بتا دیں کہ دس از ناٹ پروون. ایک اور چیز ہے کہ جیسے مثال دیتا ہوں کہ کوئی چیز ثابت ہونا ایک بات ہے, لیکن اس کو اجتماعی شکل, کلیکٹیو شکل میں, جیسے آپ یہاں گلف میں اکثر دیکھیں گے, یہاں پہ نماز کے بعد اجتماعی دعائیں نہیں ہوتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی طور پر کلیکٹیو شکل میں دعا کرنا ملتا نہیں ہے ایکچولی نماز کے بعد, اور اس پہ الحمدللہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ, اور جو سنت میں وہی بیسٹ ہے. دیکھیے مثال دیتا ہوں, مغرب کی نماز 3 فرض ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ جماعت سے پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد کی 2 رکعت کیسے پڑھتے ہیں؟ اکیلے اکیلے پڑھتے ہیں. اب وہ 2 رکعت بھی کوئی جماعت سے پڑھنے لگے تو اچھا ہوگا برا ہوگا؟ برا ہوگا نا. کیوں؟ کیونکہ اسے اکیلے پڑھنے کی دلیل ملتی ہے, اسے جماعت سے پڑھنے کی دلیل نہیں ملتی ہے. جماعت سے اگر پڑھنا کوئی چاہتا ہے تو پہلے دلیل آنا پڑے گا, پھر عمل کرے گا. تو اسی طرح میں بھائیوں کوئی عمل ہوتا ہے جس سے دعا انفرادی بھی ثابت ہے تو الگ بات ہے, اجتماعی شکل میں کرنا, کلیکٹیولی کرنا, اگر اس کی دلیل ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کیے ہوتے. ایسا ایک انڈرسٹینڈنگ شیئر کر رہے ہیں. تقدیر پر ایمان, سسٹرز کے کچھ کوشچن ہیں, I'll try to go a little faster. تقدیر پر ایمان, sometimes we get more affection in religious activities. Is it from تقدیر؟ دیکھیے تقدیر جب آئے نا ورڈ تو اسے سبسٹیٹیوٹ کرو اللہ کے علم میں ہے. تو اللہ کے علم میں ہے کہ یو ول گیٹ مور افیکشن. کبھی کبھار دینی کام کر کے محبت ملتی, کبھی کبھار دینی کام کر کے نفرت ملتی ہے. محبت ملے نفرت ملے, ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے, ہماری ایکسپیکٹیشن دنیا سے نہ ہو جائے, کیونکہ دنیا سے ایکسپیکٹیشن ہو جائے گا نا تو دنیا کے لوگوں کو اگر 2+2 5 سننے میں انٹرسٹ ہے تو آدمی پھر وہ بھی بیان کرنے لگے گا. دینی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ انٹرسٹ اور افیکشن چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے. اللہ تعالیٰ کی محبت مل گئی, یہی سب سے بڑی چیز ہے, یہی اصل کامیابی ہے.
اور اللہ کے علم میں ہے وہ جو بھی ملنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ جانتا ہے. اللہ الگ الگ طرح سے آزماتا ہے انسانوں کو. ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ دنیا کا بہت بڑی چیز ہے, پیسہ مل گیا تو کامیابی مل گئی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دنیا آخرت کے سامنے کیسی مثال دی. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مری ہوئی مینڈی کو اٹھا کر کہا اس کے لیے اتنے درہم کون دے گا؟ صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہلے سب لوگ شوق تھے, بولے اس کی کون قیمت دینے والا ہے؟ مری ہوئی مینڈی, سڑی ہوئی مینڈی, مطلب ایک مینڈی جو مر گئی, مردار, ڈیڈ میٹ, اس کا کچھ قیمت ہوتی ہے؟ اس کی نہیں ہوتی کوئی قیمت. صحابہ نے پھر رک کر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی قیمت آپ کو نہیں ملے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگوں کے نزدیک اس کی کتنی ویلیو ہے نا, اللہ کے نزدیک دنیا کی اتنی بھی ویلیو نہیں ہے, اس کی جیسی ویلیو بھی نہیں ہے. اگر اس کی جیسی بھی ویلیو ہوتی تو کچھ الگ شاید معاملہ ہوتا. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اگر قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو کچھ نہیں دیتا. لیکن دنیا کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں, کیونکہ آخرت اتنی میسو زندگی آگے ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ اچھا ہے, لیکن پیسہ ٹرائل ہے, آزمائش بھی ٹرائل ہے. جیسے ایک شخص سمندر میں انگلی ڈباتا ہے, کیا لے کر آئے گی؟ یہ ہے دنیا, اور جو سمندر بچتا ہے وہ آخرت ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے. To be a strong Muslim, we have to gain knowledge. But as a wife, mother, our time usually goes in housework. How to overcome this? کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے اسٹرانگ مسلم بننے کے لیے. یقیناً مومن القوی کے میں ایک اسپیکٹ پر پورا درس تھا میرا, جو تھا ایک ورلڈ میں ڈیفیکلٹیز سے کیسے ڈیل کریں, کیسے پرابلمس کے سامنے فیس کریں, کیسے ٹوٹے نہ, کیسے ریئیکشنری نہ بنیں. آف کورس اس کے دوسرے بہت سارے اسپیکٹس ہیں کہ ایک شخص ایمان میں مضبوط کیسے بن سکتا ہے. تو اس کا ایمان مضبوط بننے کے لیے اسے علم ضروری ہے, تاکہ صحیح چیز معلوم پڑے گی کہ بھائی میں مضبوط مومن ہوں, لیکن کیا چیز پر ایمان ہے میرا؟ اللہ پر ایمان ہے, توحید ہے یا نہیں ہے, اتباع ہے یا نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں. مضبوط ہے, لیکن کوئی شخص شرکیہ چیز پہ مضبوط ہے, کوئی شخص غلط چیز پہ مضبوط ہو جائے تو صرف مضبوط ہونا کافی نہیں ہے, مضبوط کے ساتھ ساتھ صحیح چیز پہ مضبوط ہونا کافی ہے, بہت ضروری ہے. سسٹر کا سوال یہ ہے کہ وائف, مدر وغیرہ ذمہ داریوں سے ایسا معاملہ ہوتا ہے نا کہ ٹائم ہی نہیں ملتا ہے, ہاؤس ہولڈ ورک سے ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. میں کہتا ہوں کہ کچھ ورک اراؤنڈ کریے. بھائی پکاتے کان تو کھلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں, کچھ درس چلائیے, کوئی آڈیو چلائیے, کوئی چیز کریے. میں ایک سسٹر کی ایگزامپل دوں گا کہ وہ پکاتے ان کی یہ ہیبٹ تھی کہ سامنے بڑے ورڈز والا قرآن رکھ دیتی تھی, اور ایک ایک آیت پڑھ کر کے صرف ریپیٹ کرتے آتے, جو بھی کوکنگ کر رہی ہے تو ریپیٹ کرتے آتے. اور اس سسٹر کی رپورٹ یہ ہے کہ اس نے اس طرح سے پورا قرآن حفظ کیا پکاتے. ہاں الحمدللہ. تو جو سلیوشن ورک آؤٹ کرے تو بہت سارے راستے ہیں. ڈونٹ گیو اپ, ولا تعجز. مضبوط مومن کی کوالٹی کیا ہم نے سنے, ولا تعجز, مایوس مت ہو جاؤ. مایوس نہیں ہونا کہ نہیں ہو رہا ہے کچھ بھی, سوچو کیا ہو سکتا ہے. اہدنا الی ما ینفعک, دیکھو کس چیز میں بینیفٹ ہے, راستے نکلیں گے. ہار مت مانو, ہاں ہار مت مانو. جی سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ہسبینڈ ویک اپ ہی نہیں کرتا ہے فجر کی نماز کے لیے, وائف اٹھاتی پھر بھی ویک اپ نہیں کرتا ہے, تو اس کو ٹرائی کر کے چھوڑ دینا اور اس کو سونے دینا, یہ صحیح ہے یا اس کا گناہ وائف پر بھی ہوگا؟ ہاں تو کیا کریں؟ دیکھیے یہ فجر کی نماز کا ایک بہت خطرناک مسئلہ ہے. ہاں تو یہ سسٹر کا جو سوال ہے نا, میں سسٹر کو یہ کہوں گا کہ آپ جو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ اٹھائیے. اور آپ کو حدیث پتہ ہے صحیح بخاری کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس شخص پر رحم کرے جو اپنی بیوی کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھاتا ہے اور وہ نہیں اٹھتی ہے تو اس پر پانی مارتا ہے, اور اللہ اس عورت پر رحم کرے جو اپنے شوہر کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھاتی ہے اور وہ نہیں اٹھتا ہے تو اس پر پانی مارتا ہے. جب تہجد کے لیے پانی مارنا ملتا ہے تو فجر کے لیے تو ڈیفینیٹلی ہے, تو پانی بھی ایک ہے ماشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں اس شوہر کو بھی ترغیب دلانی چاہیے کہ فجر کی نماز چھوڑنا کتنا خطرناک مسئلہ ہے, آپ کو پتہ ہے نا. حدیث کیا ہے بخاری کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ حالت برزخ میں ان کے ہیڈ کو کرش کیا جا رہا تھا, کرش, اور پھر کرش کرنے کے بعد واپس ہیڈ نارمل اسٹیٹ میں آیا تھا, پھر سے کرش کیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیسے, کیوں ایسا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی فرض نمازوں کو نیند کی وجہ سے چھوڑتے ہیں. ہاں اب فرض نمازوں میں آج کل تو فجر کی نماز ٹف ہوتی ہے, وہ زمانے میں عشاء کی نماز, کہ اندھیرا ہو گیا, کھانا کھا لیے, اب جاگ رہے ہیں, عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سو گئے. فرض تو آج کل فجر کی نماز ٹف ہو گئی ہے. تو ہماری سسٹر کو ہم انکریج یہ کریں گے کہ پانی بھی ایک سلیوشن ہے, اور اس ہسبینڈ کو رات میں جلدی سلانے کی بھی کوشش کریں, کیونکہ یو کانٹ برن دا کینڈل لائٹ بوتھ اینڈز. ہاں تو جلدی سلانے کی کوشش کریں.
اور صبح فجر کے بعد شیڈیول رکھیں, فجر کے بعد فیملی جاگے, فجر کے بعد کام ہو. ہمارے ایسے پروگرامز ہیں نا, یہ کمزوری ہے ہماری. ایسے پروگرامز کا ٹائم ہونا چاہیے فجر کے بعد پروگرام رکھا دو. ہاں یہ کیا ہوتا ہے, ابھی یہاں سے ہم جا رہے ہیں نا, تو کل صبح آزمائش ہے لیکن فیل نہیں ہونا. ہاں لیکن صحیح بات تو یہ ہے نا کہ ہم لوگ فجر بعد پروگرام رکھیں گے تو کتنے لوگ آئیں گے آپ کو سب پتہ ہے. تو یہ ہمارے سوسائٹی کا پرابلم بن گیا ہے. میرے بردرس اور سسٹر اگر نہیں کرتی وہ ٹرائی کرے, جتنا ہو سکتی ہے اتنا کرے گی, باقی اس پہ ذمہ داری نہیں ہے. ہاں اگر کوئی چیز کو ہوتے دیکھے غلط چیز, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, من رأى منکم منکرا, تم میں سے کوئی غلط چیز ہوتے دیکھے فلیغیر بیدہ, ہاتھ سے روک سکتے ہو, ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے کیسے روکیں گے, پانی مار کر. زبان سے روک سکتے ہو, کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے خود کی پرسنل چیز کچھ اگر چاہیے تو کتنا کچھ بول دیتی ہیں, تو چلو فجر کے لیے بھی بولو. ہاں زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو, اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے, بہت غصے والا ہسبینڈ ہے, حالانکہ اگر غصے میں نیند میں کچھ بول دینا تو برا نہیں ماننا, کیونکہ قلم اٹھی ہوئی ہوتی ہے وہ ٹائم پر. کوئی نیند میں بول دینا, پتہ ہے نا 3 لوگوں کی قلم اٹھی ہوئی ہوتی ہے. ہاں یعنی گناہ ان کے لکھے نہیں جا رہے ہوتے ہیں. ایک سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے, پاگل جب تک عقل نہ آ جائے, بچہ جب تک بلوغت تک نہ پہنچے, تو اس کی قلم اٹھی ہوئی, نیند میں بول دیا, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, تو دل میں بند دینا, تو بھی اٹھاؤ. اور پھر بھی بہت خطرناک بات ہے اسے اٹھانا, تو دل میں برا سمجھے کافی, وہ دل میں برا سمجھ رہی ہے. اگر نہیں سمجھے گی تو اس کا اثر اس کے اوپر بھی آئے گا, پھر ایک دن یہ ہوگا وہ بھی سوئی رہے گی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ, what can we do if any bad thoughts come to our mind? ہاں come if bad things happen and if we don't act and say on it. Okay, غلط خیال آیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک آدم کی اولاد, بخاری کی حدیث ہے, جب کوئی اچھی چیز سوچتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے. اچھی چیز سوچے نا تو ایک نیکی لکھی گئی, اور کریں گے تو کم سے کم 10 to 700 ٹائمز ملے گا. اور گناہ اگر کوئی دل میں خیال آیا, ہاں اور خیال آیا, آدمی نے ایکٹ نہیں کیا, خیال آیا تو کوئی گناہ نہیں لکھا گیا, اور جب تھاٹ آنے کے بعد عمل نہیں کریں گے تو ایک نیکی لکھی ہے, ایک نیکی لکھی ہے. یعنی غلط تھاٹ آیا, نہیں عمل کروں گا, ایک نیکی لکھی ہے. کچھ کیے نہیں, بیٹھے بیٹھے, جیسے بیٹھے بیٹھے آدمی سوچ رہا ہے میرے پاس ایک پہاڑ جس سے سونا ہوتا نا, سب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا, ایک نیکی لکھی ہے. پازیٹیو تھنکنگ, پازیٹیو تھنکنگ کی امپورٹنس اسلام میں. اور غلط چیز کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں کوئی شخص ہے جو غلط چیز کرنے کی سوچا, پھر کرنے گیا تو وہی نہیں, جیسے کوئی چوری کرنے جا رہا ہے اور بیچ میں ٹائر پنچر ہو گیا, تو اب وہ کوشش کیا, ہاں تو وہ اس کا گناہ لکھا جائے گا. لیکن جس نے صرف سوچا اور دماغ میں ہے تو اس کا کوئی سن نہیں لکھا ہے. ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ, اس کے اوپر وری نہیں کری. پازیٹیو تھنکنگ لیکن لائیے, غلط چیز آئے نا تو اس کو اوائڈ کر کے اچھی چیز بھری انشاءاللہ. اگلی چیز, بلیک میجک. give some punishment, hints about the punishment. ہاں punishment سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے, جہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو جادو سیکھتے ہیں ان کی آخرت کی خوشی میں کوئی حصہ نہیں ہوگا, سیکھنا ہی منع ہے. اور یہ بھی آتا ہے کہ ہاروت اور ماروت نے کہا کہ ہم لوگ ایک فتنہ ہے, فلا تکفر, کفر مت کرو. یعنی جادو کے علم سیکھنا itself is کفر. تو جادو پریکٹس کرنا یہ اکبر الکبائر میں سے ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے کفر کہا, اور یہ بہت سیریس چیز ہے. اور دنیا میں بھلے لوگ اس کو بڑی میجک ہے, یہ میجک ہے, میجک ان اسلام, یہ جو بلیک میجک یہ سب جو ہوتا ہے کنیکٹڈ, دس از آل کفر درجے کی. اور جو آنکھوں کا دھوکہ ہے وہ چیز بھی اس سے کنیکٹ ہو سکتی ہے, اس وجہ سے اس سے بچنا چاہیے, وہ سب چیزوں میں جانا نہیں چاہیے. اس کی بہت امپورٹنس لوگ سمجھنے لگتے ہیں, تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہم یہ لاسٹ 3 کوشچنز لے رہے ہیں. Alhamdulillah, everybody doesn't hear a moment. But normally we have been sending our children to schools for secular education, which consumes 1/3 of their life and time, very little time spent in dini studies. دیکھیے ریئلی یہ جو بچوں کو اکیڈمک جو اسکولز ہے, جو اسکولز میں آخرت کے تعلق سے کچھ نہیں بتایا جاتا, جو اسکولز میں اللہ کے بارے میں نہیں بتایا جاتا, زندگی کے مقصد کے بارے میں نہیں بتایا جاتا, جو صرف دنیا دنیا دنیا. دیکھیے اقرا ہے نا, اقرا خالی اقرا نہیں ہے, اقرا بسم ربک, پڑھو اپنے رب کے نام سے. جب اللہ کو بھول کے پڑھیں گے نا, لوگ ایسی چیزیں بنائیں گے جو ہو سکتا ہے انسان کے لیے بری ہے, لیکن اللہ کو یاد رکھ کے پڑھیں گے تو پھر اچھا کریں گے. تو اسلام نے صرف پڑھنے نہیں کہا, پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد رکھ کے پڑھنے کا. تو ہمارے بچوں کو جو یہ اسکولز میں لوگ ڈالتے ہیں, ریئلی میرے بردرس,
آپ کی انویسٹمنٹ ہے. ہم لوگ زیادہ دن نہیں رہنے والے ہیں, لیکن ہمارے بچوں کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں وہ ہمارے سے آگے رہیں گے, 30 سال 40 سال زیادہ رہیں گے. تو ہماری نیکیاں رک جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا من ثلاث, 3 نیکی کو چھوڑ کر, صدقہ جاریہ, ایسا علم جس سے بینیفٹ ہو, اور ولد صالح یدعو لہ, یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو نیک اولاد انویسٹمنٹ ہے, انویسٹمنٹ ہے جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچائے گا. صدقہ جاریہ بھی ہے وہ اولاد. ہاں, تو میرے برادرز ان اسلام, ریئلی پانی میں ڈالیں گے اور بولیں گیلا نہیں ہونا. ماحول کا اثر پڑتا ہے, ماحول کا اثر پڑتا ہے. سنن ترمذی کی حدیث ہے, میں آپ کو بتاؤں کتنا اثر پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الرجل علی دین خلیلہ, ایک شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فینظر احدکم من یخالل, تم میں سے ہر کوئی دیکھے کسے اپنا دوست بناتے ہیں. ایک شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اللہ اکبر, یعنی کہ اتنا افیکٹ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے ہر کوئی دیکھے کسے دوست بناؤں گے. ملیں گے سب سے, اسلام کی دعوت دینا ہے سب کو دیں گے, لیکن جو دوست ہوتا ہے نا وہ ایک اچھا شخص ہونا چاہیے, کیونکہ دوست کا اثر اتنا پڑتا ہے کہ ایک آدمی اس کے دین پر ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور مشہور حدیث آپ کو پتا ہوگی نا کہ بلیک سمتھ, لوہار کی بھٹی, اور عطر بیچنے والا. اچھے دوست کی مثال لوہار کی عطر بیچنے والا, اور برے دوست کی مثال لوہار کی بھٹی. تو لوہار کی بھٹی میں بچے کو بھیجیں گے, بولیں لیکن جل کے نہیں آنا. یحرق بدنک او ثوبک او تجد منہ ریحا خبیثا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوہار کی بھٹی میں یا تو جسم جلے گا تو کپڑے جلیں گے, کم سے کم بری ہوا لے کر آئیں گے. تو جیسے کہا جاتا ہے نا جیسی سنگت ویسی رنگت. کتنے سارے لوگ ہیں جو کمپنی کی وجہ سے سگریٹ پینا سیکھتے ہیں, زنا کرنا سیکھتے ہیں, غلط کام سیکھتے ہیں, غلط چیزیں سیکھتے ہیں. ہاں, دوستوں کے بارے میں دیکھا گیا ہے کہ ایک ٹائپ کے جب دوست رہتے ہیں نا, گالیاں بھی دیتے ہیں, ایک ہی ٹائپ کی دیتے ہیں. مطلب وہ لوگوں پہ اتنا زیادہ ایک دوسرے کا اثر پڑتا ہے. تو ہمارا بچہ اچھی کمپنی میں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے, فکر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. تو میرے برادرز ان اسلام, میں آپ سب کو بہت ابھارتا ہوں, اگر ریئلی آپ کو فکر ہے آپ کی انویسٹمنٹ کی, یو کانٹ لیو دس میٹر. آپ کے پاس بہت ساری اسلامک اسکولز ہونی چاہیے. جتنے بچے ہیں نا اس شہر میں مسلمس کے, اتنی تو ہونی چاہیے اسلامک اسکولز. اور کم سے کم پریکٹسنگ مسلمس تو کم سے کم یہ کریں کہ اپنے بچوں کو وہ ماحول میں مت بھیجیے, بیکاز دس ریئلی ہیز اے بگ افیکٹ. ہاں, what is the ruling on wearing garments below the ankle and shaving the beard? دیکھیے کیسا ہے مسئلہ. Is this related to ایمان? Yes. دیکھیے ایمان کا کیسا معاملہ ہے, just explain. بیسیکلی صحیح بخاری کی حدیث ہے, کتاب اللباس والیوم 7 حدیث نمبر 678. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما اسفل من الازار من الکعبین فهو فی النار. جو ازار کا, پینٹ کا, پجامے کا حصہ ٹکنے کے نیچے لٹکتا ہے, اینکل کے نیچے لٹکتا ہے, فہو فی النار, وہ آگ میں ہے. علماء کہتے ہیں وہ آگ میں ہے, یعنی صرف وہ پارٹ نہیں, یعنی فل ایک انسان آگ میں چلے جائے گا بیکاز آف دیٹ ایکشن. کوئی کہے گا کیوں؟ دیکھیے کیا معاملہ ہے کہ دس از اے سمبل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور بتایا کہ اس میں خطرہ ہے. مینی اے ٹائمس ہمیں کوئی چیز کا خطرہ فزیکلی نہیں پتہ چلتا ہے, لیکن اس کے اندر ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیٹ از انف. صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ پورک کیوں منع ہے. پورک منع ہے, چھوڑ دیے. آج معلوم پڑا کہ 200 الگ الگ بیماریاں ہو گئی ہیں. امریکہ سے ایک رپورٹ, ریسنٹ رپورٹ نیٹ پر بھی ہے, دا جینیسس ڈائٹ, جس میں ڈاکٹر نے بتایا 200 الگ الگ بیماریاں ہوتی پورک کھانے سے. یہ آج پتہ چلا, ہو سکتا ہے آگے پتہ چلے گا کہ کیا کیا پرابلمز اس سے ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, سو وی شوڈ اوائڈ. ہاں, ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا جیسے گھمنڈ کی وجہ سے منع ہے, اس کی ایکچولی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں, گھمنڈ کے ساتھ کریں تو اور بڑا گناہ ہے, ایسے ہی منع ہے, اس کے ساتھ کریں گے تو اور بڑا گناہ ہے. اس کے بہت سارے ایویڈنسز ہیں, میں ایک ون آف دا لیکچرز میں دے چکا ہوں. بیئرڈ کے بارے میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوفوا اللحیٰ, داڑھی کو چھوڑو. تو 4 الگ الگ ورڈز آتے ہیں جس سے آتا ہے کہ لیو یور بیئرڈ. صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں نے کہی, والیوم 7 کتاب اللباس کی حدیث نمبر 780 اور 781 ہے. تو میرے برادرز یہ کمانڈ ہے. یہ کیا ہے؟ ایسے نہیں کہا چھوڑنا ہے تو چھوڑو, نہیں چھوڑو گے تو بھی چلے گا. اٹ از اے کمانڈ, اور کمانڈ ہونے کی وجہ سے دس از اے سنہ, یہ ایک سنہ ہے وچ از آف واجب لیول. یہ واجب درجے کی سنہ ہے, واجب سنہ ہے, کیونکہ کمانڈ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس میں ایک مضبوط مومن کی کوالٹی یہ ہوگی کہ he doesn't let anything stop him from obeying the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. Don't let your office stop you. آپ کی آفس, آپ کے دوست, آپ کے ملنے جلنے والے, not even your wife. ہاں, ہونا چاہیے. اللہ کا کمانڈ آ گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمانڈ آ گیا, I don't think about others, because اللہ تعالیٰ خوش ہے نا تو سب کام بن جائے گا, اور اللہ ہی ناراض ہے تو سب, ہر کوئی خوش ہے تو بھی کام بگڑ جائے گا. کوشچن کی لاسٹ پارٹ یہ ہے, is it connected to ایمان؟ ہاں, ایمان سے عمل کنیکٹڈ ہے. جتنا ایمان بڑھے گا اتنا عمل بھی بڑھے گا, اور ایمان بڑھتا بھی گھٹتا بھی ہے, اور اس سے ایمان عمل کنیکٹڈ ہے.
जी, पेशेंस एंड टॉलरेंस ऑफ शर्म, न्यूसेंस, ओके, हार्म एंड न्यूसेंस, पेशेंस एंड टॉलरेंस ऑफ हार्म एंड न्यूसेंस, बोले सब्र करना चाहिए, हाँ पॉइंट, अब कोई गलत कर रहा है, कोई न्यूसेंस है, कोई हराम चीज़ कर रहा है, भाई सब्र करो, तो नहीं, सब्र के बहुत बड़ी मीनिंग है मेरे भाई। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स गलत चीज़ कर रहा है, हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोको, ये हाथ से रोकने में सब्र है। सब्र इसमें है कि गलत चीज़ को रोकने में सब्र है, दिस इज सब्र, कि भाई वो गलत चीज़ रोकने में हो सकता है सुनना पड़ेगा कुछ, न्यूसेंस को रोकने में कुछ सुनना पड़ेगा, दिस इज ऑल्सो पेशेंस। जैसे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही बुखारी की हदीस है, उनसुर अखाका ज़ालिमन और मज़लूमा, अपने भाई की मदद करो, जालिम है तो भी मदद करो, मजलूम है तो भी मदद करो। सहाबा हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलूम है तो मदद करेंगे, लेकिन जालिम है तो कैसे मदद करेंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जालिम है तो उसकी मदद करो, उसे रोक कर। तो उसी तरह सब्र का कंसेप्ट क्या है कि सब्र में कोई गलत चीज़ हो रही है, मैं सब्र कर रहा हूँ, नहीं, क्या आपने हाथ से रोका, बेस्ट कर जाओ, हाथ से नहीं रोक सकते, ज़ुबान से रोक सकते, ज़ुबान से रोको, वो भी नहीं कर सकते, दिल में बुरा समझो, ये सबसे कम दर्जा है, अब इस पे सब्र करो, नहीं तो वो लेवल पे सब्र करना। सब्र हर लेवल के साथ में सब्र। ओके, इफ एवरीथिंग इज रिटन इन डेस्टिनी देन व्हाट इज द यूज ऑफ मेकिंग दुआ? अगर डेस्टिनी में सब चीज़ लिखा हुआ है तो दुआ करके क्या फ़ायदा है? मेरे ब्रदर्स, आप सबको मैं बता दूँ, आप सबको एक बहुत ब्यूटीफुल बात बता दूँ कि डेस्टिनी, जो तकदीर जो लिखी हुई है लोहे महफूज में, वो चीज़ कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह के इल्म में है कि ये आदमी ये पॉइंट पे जाएगा, दुआ करेगा, वहाँ से उसका रास्ता बदलेगा, वो रास्ते पे हो जाएगा, अल्लाह के इल्म में है, वो चीज़ चेंज नहीं होती है। लेकिन कुरान और हदीस को अगर स्टडी करें, इस मौजू पर बहुत ब्यूटीफुल किताबें मौजूद है, बहुत सारे दलाइल मौजूद है कि जो चीज़ें दुनिया में अल्लाह ताला भेजता है, जैसे मिसाल के तौर पे लैलतुल क़द्र पे जो डिसीजन अल्लाह के नाजिल होते हैं, अब वो डिसीजन जो नाजिल होते हैं तो उसे कहते हैं तकदीर मुअल्लक़, जो हैंगिंग तकदीर है, या जो चीज़ के अंदर वो आगे क्या होने वाला है उस साल में एक चीज़ है जो अल्लाह के इल्म है। मिसाल के तौर पर मैं आप सबको बताऊं, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, जो चीज़ नहीं होने वाली है वो भी अगर होती तो क्या होता अल्लाह को वो भी मालूम है। जो चीज़ नहीं होने वाली है, ये पॉइंट पे जाकर ये दुआ करके रास्ता उसका बदलेगा, लेकिन अगर नहीं करता तो कहाँ जाता वो भी अल्लाह को मालूम है। तो जैसे जो रास्ते हैं कि यहाँ पे आएगा, ये प्रोग्राम में बैठेगा, कुरान हदीस की बात सुनेगा, कुरान हदीस का उसके दिल का असर होगा, वहाँ रास्ता बदलेगा, ये अल्लाह को मालूम है। लेकिन अगर नहीं जाएगा तो क्या होगा, नहीं सुनेगा तो क्या होगा, नहीं अमल करेगा तो क्या होगा? जैसे मिसाल के तौर पर कुरान की आयत है सूरह 21 आयत नंबर 22, अल्लाह ताला ने कहा सूरतुल अंबिया, वलो काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगर आसमान और ज़मीन में अल्लाह के अलावा और माबूद होते फसाद हो जाता। अल्लाह के अलावा और माबूद होना इम्पॉसिबल है। अल्लाह ताला ने ये बताया कोई इम्पॉसिबल चीज़ भी अगर होती तो क्या होता, अल्लाह के नॉलेज में है। अब ये आदमी जो रास्ते पे चल रहा है, तो जो तकदीर जो आ रही है, हर साल के फैसले जो फरिश्तों से नाजिल होते हैं, हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने बताया कि जो अल्लाह के पास है, अल्लाह ताला वो है जो कंफर्म करता है और मिटाता है। तो ये चीज़ के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका एक कोर्स ऑफ एक्शन लिखा हुआ है, यानी दो रिटन रिकॉर्ड्स, एक वो जो नाजिल हो रहा है जो फरिश्तों के पास है, जो लेकर आ रहे हैं, और दूसरा वो जो अल्लाह के पास है। अब ये रिकॉर्ड में चेंजेस हो सकते हैं। तो जो सारी हदीसें हैं, मिसाल के तौर पे तकदीर से, दुआ से तकदीर बदलती है, कोई चीज़ अगर होती जिससे तकदीर बदलती वो है दुआ, हदीस सही है, सुनन अबू दाऊद में सही सनद से। उसी तरह जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही बुखारी की हदीस है कि तुम में से जो पसंद करता है कि उसकी ज़िंदगी में इजाफा हो और उसके माल में इजाफा हो, फलयसिल रहिमहु, उसे चाहिए कि रिश्तेदारी से अच्छा सलूक करे, अच्छा रिश्ते रखे। अब ये क्या है, अल्लाह जानता है कि ये पॉइंट पर जाकर ये अच्छी रिश्तेदारी करेगा, इस वजह से उसकी रिस्क बढ़ जाएगा, इस वजह से उसकी ज़िंदगी बढ़ जाएगी, ये अल्लाह जानता है। लेकिन अगर नहीं करेगा तो क्या करेगा, वो भी अल्लाह के इल्म में है। तो वो जो रिकॉर्ड जो आ रहा है, वो रिकॉर्ड में अल्लाह ताला जो चाहता है कंफर्म करता है, लेकिन लोहे महफूज में जो है वो चीज़ के अंदर कभी चेंजेस नहीं होते। ये चीज़ हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो बिलाल फिलिप्स की इस मौजूद पर बहुत अच्छी नोट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। हाउ कैन वी कम आउट ऑफ द हैबिचुअल प्रैक्टिस ऑफ इंटरेक्टिंग विद रिलेटिव गैर महरम। देखिए, कोई रिलेटिव है जो गैर महरम है, उनसे अगर इंटरेक्शन होता है, मजाक होता है,
بات چیت ہوتی ہے. تو اس ہیبٹ سے باہر کیسے نکلے؟ پہلے تو اس کے خطرے کو پہچانیے. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, الا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثهما الشیطان. جب بھی کوئی مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں, نامحرم مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں, تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. کوئی مرد اور عورت اکیلے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, اب وہ نامحرم کے لیے دیکھنا بھی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابو داؤد میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا, اور یقیناً علی رضی اللہ عنہ اتنے نیک اور اچھے صحابی تو ہم سب پر تو اپلیکیبل ہے ہی, کہا لا تجبی نظرۃ نظرۃ, ایک نظر کے بعد دوسری نظر بھی مت جانے دیں. فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ, پہلی نظر معاف ہے, دوسری نظر معاف نہیں ہے. یعنی بائی مسٹیک ایک نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے, لیکن جان بوجھ کر دیکھو گے وہ معاف نہیں ہے. تو یہاں تک آ کے کوئی نیوز ریڈر کو دیکھ رہا ہے, میں تو نیوز دیکھ رہا ہوں, وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے. مین کے لیے بہت اسٹرکٹ معاملہ ہے کہ یغضوا من ابصارہم, اپنی نظروں کو نیچے کرو. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور دیکھ نہیں سکتے تو آگے کا کیا ہوگا. اور تو اس پریکٹس سے کیسے بچیں؟ اس پریکٹس سے ہی بچنا چاہیے, ٹوٹل خلوہ یا انٹریکشن سے ہر طریقے سے بچنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الہم موت, جو ان لاز ہوتے ہیں وہ تو موت ہوتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ان لا میں کون؟ بردر ان لا, جس کو ہمارے کلچر میں بولتے ہیں یہ تو بھائی ہے. ہاں, دیور تو بھائی ہوتا ہے, بھائی جیسا ہوتا ہے, بھائی نہیں ہوتا وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موت, یعنی موت سے کیسے آدمی سنبھالے گا؟ ارے بھائی سنبھالو, ٹیررسٹ آگے آئیں گے, گر جائیں گے, مر جائیں گے. موت سے کیسے سنبھالتا ہے؟ ایسے ہی ان لاز سے سنبھالنا چاہیے. تو یہ جو فری انوائرمنٹ ہوتا ہے نا, ایکچولی اس سے بہت بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں. اسلام نے کیا کیا کہ صرف غلط چیز کو نہیں روکا, غلط چیز کی طرف جانے والے سارے راستوں کو بھی روک دیا. کہ صرف زنا کو نہیں روکا ہے, زنا کی طرف جانے والے سارے جتنے راستے ہیں نا, سب راستے بلاک ہیں. تو آدمی اگر وہ راستے سے ہی بچ جائے گا تو زنا سے بھی بچ جائے گا, غلط چیزوں سے بھی بچ جائے گا. تو ہو سکتا ہے ہمارے کوئی بردر کو یہ چیز نہ پتا ہو, تو لوگ کیا ہے یہ, لیکن ہے یہ قرآن حدیث میں, آپ اسٹڈی کریے. ایک سسٹر کا سوال یا شاید کوئی بردر کا سوال ہے کہ اگر ہسبینڈ اٹھتا ہی نہیں ہے نماز, فجر کی نماز کے لیے, تو کیا وہ اس کی وائف کو اس سے ڈیورس مانگ لینا چاہیے؟ ارے بھائی اتنا جلدی حال ہے. ہاں, تو ہم تو یہاں دنیا کو کنورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور یہاں پہ یہ بھائی کے بارے میں اتنا مایوسی نہیں ہونی چاہیے. انسان ہے, اس کو سمجھانا چاہیے, اس کو بتانا چاہیے, ان کو انکریج کرنا چاہیے. شیخ صالح منجد کی ایک بہت اچھی بکلیٹ ہے, پرابلمز اینڈ سلیوشنز, اس میں انہوں نے 15 طریقے شاید بتائے, 15 یا 20 طریقے فجر کی نماز کے لیے کیسے اٹھیں. ہاں, 15-20 طریقے بتائیں. ماشاءاللہ بہت افیکٹو بک ہے, اور بہت سارے طریقے ہیں اس کے اندر. جو اٹھنا چاہتا ہے نا تو انشاءاللہ اٹھ پائے گا. آخر میں ایک آدمی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, جس کی وائف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ اٹھتا نہیں فجر کی نماز کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور کہا اسے صلی اذا استيقظت, جیسے ہی اٹھو ویسے نماز پڑھو. اب کسی کا اگر بہت ہی کوئی سچ مچ اگر کوئی پرابلم ہو تو کب نماز پڑھے, کہ کب نماز پڑھے؟ جیسے ہی اٹھے ویسے نماز پڑھے. اوکے, یعنی لوگ کیا کرتے ہیں ظہر کے ساتھ پڑھوں گا, ویسا نہیں, جیسے اٹھے ویسے نماز پڑھے. اچھا ایک بات بتاؤں کہ جیسے حج کرنا کمپلسری ہے. اب کوئی انڈیا میں رہتا ہے, بولتے ہیں اس کے لیے پیسے ہیں, اس کے پاس صحت ہے, حج کرنا کمپلسری ہے. بولے لیکن میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے نا, اس لیے میں نہیں جا رہا ہوں حج کرنے. تو ہم لوگ اسے کیا کہیں گے کہ حج کرنا کمپلسری ہے, اور حج کرنے کے لیے پاسپورٹ کمپلسری, پاسپورٹ بنانا کمپلسری ہے, تو پاسپورٹ بنانا بھی کمپلسری ہے. ایک قاعدہ ہے, ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب, واجب کرنے کے لیے جو کچھ کرنا ضروری ہے وہ بھی واجب ہے. کہ وضو کرنے کا نل بند تھا, میں اس لیے وضو نہیں کر سکا, نل کھولو, نل کھولنا بھی واجب ہے. وضو کرنا واجب ہے تو نل کھولنا بھی واجب ہے. اسی طرح اگر آپ کو پتا ہے کہ رات کو 12 بجے کے بعد سوتے ہو تو فجر جاتی ہے, تو علماء کہتے ہیں کہ پھر رات کے 12 بجے کے بعد جاگنا آپ کے لیے حرام ہے, بیکاز فجر از کمپلسری. ہاں, تو اس کے اندر چینجز یہ کرنا چاہیے زندگی میں. ڈونٹ گیو اپ. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے. ہاں, کئی لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں. اس کا کیا حل ہے؟ اس کا یہ حل ہے کہ آدمی اپنے اندر صبر رکھے, اپنے مین فوکس پر رکھے, آخرت پر فوکس رکھیں, اور یہ یاد رکھیں کہ ہماری کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے. ہم لیکن لوگوں کی چھوٹی ہے, تم نے ایسا کیوں بولے, یہ چیز کیوں کرے. تو میرے برادرز اپنے اندر عادت بنائیں کہ اوور لک کریں, معاف کریں, درگزر کریں.
اور اس بارے میں ایک حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا زعیم ببیت فی روضۃ الجنہ، میں گارنٹی دیتا ہوں جنت میں باؤنڈری کے علاقے میں ایک گھر کی، باؤنڈری یعنی لاسٹ ایریا، جنت کے اینڈنگ کے قریب ایک گھر کی، اس شخص کو من ترک المراء وان کان محقا، جو صحیح ہونے کے باوجود بھی حجت بازی چھوڑ دے. آپ کو معلوم ہے میں صحیح ہوں پھر بھی حجت نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی صحیح ہونے کے باوجود بھی حجت چھوڑ دے، یعنی کہ صحیح پرسنل میٹر کی بات ہو رہی ہے، دینی معاملات میں اگر کوئی ڈفر کرتا ہے وہ جادل باللتی ہی احسن آیا ہے قرآن میں، ان کے ساتھ حجت کرو بہترین طریقے سے، لیکن پرسنل میٹر میں نے نہیں کیا، اب معلوم ہے میں صحیح ہوں پھر بھی صحیح ہونے کے باوجود بھی حجت بازی چھوڑ دیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے شخص کو جنت کے باؤنڈری کے ایریا میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں. میرے بردرز وہاں تو پہنچے، آگے اور پہنچنے کی کوشش کریں گے. تو اپنی سوسائٹیز کو، اپنی فیملیز کو، اپنی زندگی کو آرگیومنٹ فری بنانا چاہیے. کبھی پتا ہونا میں صحیح ہوں پھر بھی آرگیو کر رہے ہیں، چھوڑو، ڈونٹ گو ان فر، ڈونٹ، اس کو دھیان ہی مت دو، اس کو اوور لک کرو اور جنت کی باؤنڈری کے گھر کی گارنٹی آپ کے لیے پوری ہو جائے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہیں بھی باتوں پر